इंशाल्लाह पूरी फोर्स से अपने तहरीक इंसाफ के टाइगर्स को लेके निकलूंगा 18 तारीख को। आज मैं ये नहीं कहता हूं कि ज़ैनब के कातिलों को सजा दी जाए। तकलीफ में थे, पहले लोगों को तकलीफ थी, डायरेक्ट गोलियां मार रहे हैं लोगों के अंदर। वो ना हो तुम्हारे अमन उपवार में तो फांसी में शामिल हो जाए, वो नुकसान भी जाए उसको। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज़ा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। हैरत ये होती है कि कसूर के वाक़यात अब एक इंतहाई तशवीशनाक सिलसिले में तब्दील हो चुके हैं। एक ऐसे मुल्क में जहां नए नए कवानीन को सामने रखा जाता है, जहां सियासत की जाती है, जहां मीडिया पुरजोश अफसोस का इजहार करती है, उसके बावजूद कोई तामीरी इक़दामात नहीं लिए जाते। रियासत की तरफ से कोई उस तरह का लाहे अमल नहीं तय हो पाता। और कसूर खसूसी तौर पे जहां 2 साल पहले इस मुल्क की तारीख़ में सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूज़ स्कैंडल देखने को मिला, उसके लिए आज कोई पूछने वाला नहीं है। और अब हमें ज़ैनब के भी साने से सामने ना हम उनसे निमट सकते हैं, ना उनसे मुकाबला कर सकते हैं, और ना कोई सलूशन सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए पाकिस्तान नवाज़ से राना मोहम्मद अरशद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, और पाकिस्तान अवामी तहरीक से राजिया नवीद साहिबा हैं। वेलकम टू ऑल। राना साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लें सर, ये जो एक सिलसिला है, और ये हमने कल भी इसी शो में ये स्टेटिस्टिक्स दोहराए थे, लेकिन एक बार फिर दोहरा देते हैं क्योंकि कोई उनकी ख़ास बात कर नहीं रहा। जनाब, 2 साल पहले कसूर में ही 400 वीडियो नुमायाँ हुई थी, 280 बच्चे मुतासर हुए थे, और आज जो अब एक सीरियल किलर की ही बात हो रही है, उसमें 25 असाइलेंट्स की बात हुई थी जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी। तो बीच में अब बात हो रही है कि जी 2 गिरफ्तारियां हो गई, और अब जो ये वाला इंसिडेंट है उसमें सिर्फ एक आदमी मुलव्वस है। सर, क्या रियासत को फौरी तौर पे कुछ करना नहीं चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और आपने 2 साल पहले की बात की, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी बच्चों के साथ स्कैंडल की वीडियोस सामने आई थी, और उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया था, और तकरीबन 50 के करीब लोग पकड़े गए थे, और उसमें भी एक JIT बनाई गई थी, और जो गुनाहगार लोग थे वो पकड़े गए, और 12 के करीब जो लोग थे वो गिरफ्तार हुए, और उनको इन्वेस्टिगेशन में गुनाहगार डिक्लेयर किया गया। 2.5 साल वो गिरफ्तार रहे, वो जेल में बंद रहे। 2.5 साल बाद उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। देखिए जी, गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट का काम होता है कि अदारों ने अपना एक्टिव पॉजिटिव रोल प्ले करना होता है। और उसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि एक साना कसूर में ही कोर्ट राधा किशन में हुआ था, जिसमें मनियाटी के बीवी और खामद को एक मौफ ने इकट्ठे होकर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको मैं समझता हूं कि आग लगाई थी, और उस केस में भी तकरीबन 150 लोगों को पकड़ा था, और तकरीबन 45 के करीब लोग गुनाहगार डिक्लेयर हुए थे जो उस मौफ में शामिल थे, और उनको भी हमने पकड़कर जेल में बंद किया था। ये एक दर्दनाक वाकया हुआ है। इसमें मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डायरेक्शन जारी की है, रात को खुद चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर पहुंचे हैं, और एक JIT बना दी गई है। हमने तब्दील नहीं होते क्योंकि आपकी इस्तगासा कमजोर है, क्योंकि सबूत को सही तरह कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि पुलिस पूरी तौर पर तहकीक नहीं करती, बल्कि हमें दोनों साइडों से मद्दई और जो मुल्ज़म से मुजरम बनता है वुकरा पेश होते हैं, और जो डिसीजन होता है वो सर, ये मैं सवाल अगर मलिक अहमद खान साहब से भी कर लूं, हमें करना होता है दोनों साइडों को देखकर। लेकिन मैं ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यही सवाल अगर मैं कर लूं मलिक साहब से, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल जी ठीक है अरशद साहब, ये मैं सवाल अब मलिक साहब से कर लूं, हमारा वक्त कम हो रहा है। प्ले करते रहे हैं हमने। तीसरा DPO अरशद साहब, आपकी बात आ गई है सामने, ये मैं सवाल अब मलिक साहब से कर लूं। अगर कोई खुदा ना खास्ता पंजाब पुलिस में अगर कहीं पर कोई नेग्लिजेंसी नजर आती है, तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक्शन भी लेते हैं। अच्छा चलें, ये आपकी बात अब आ गई सामने, और काफ़ी तवील बात थी। जी मलिक साहब, अगर यही सवाल मैं आपसे पुट कर लूँ, अभी बात हुई सबूत की, अभी बात हुई कि जी हम तो इन लोगों को पकड़ लेते हैं,
سر جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان صاحب ابھی قصور گئے. انہوں نے کہا کہ جو تحقیقات ہوئی تھی اس میں جو بنیادی کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ 2 سال تک ڈی این اے کو جو ڈی این اے رپورٹس جو طلب کی گئی تھیں وہ سامنے نہیں آئیں اور اس وجہ سے تمام انویسٹیگیشن جو تھی وہ پریجوڈس ہو گئی. تو کیا اس میں انویسٹیگیشن کو بھی نہیں اوور ہال کرنا چاہیے؟ پولیس کی کارروائی اس سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہو سکتی تھی؟ اسد میں I partially have to agree to what رانا صاحب said and I partially have to agree to what you said. جی یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں, دونوں فورسفل ہیں. اس میں جو یہ واقعات ہیں یہ ریفلیکشن ہیں جو سوسائٹی میں ہو رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں جو انویسٹیگیشن کے اندر جھول ہیں ان میں واقعی ہیں جھول, یہ درست ہے. جب ایویڈنس کی کلیکشن میں ایک ڈیلیڈ رپورٹ آئے گی تو آبویسلی جسٹس علی نواز چوہان صاحب کی بات کی ایک بڑی اہمیت ہے, وہ ایک بڑے ایمیننٹ جورسٹ ہیں. That's right. اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے کہ جو حسین خان والا کیس تھا, جو قصور کا پہلا چائلڈ ابیوز کیس سرفیس ہوا تھا, اس میں جو انیشلی رپورٹ کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا کہ 282 وکٹمز ہیں, 282. That's right. اور لیکن میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یہ پرووائڈ نہیں کر رہا کہ ایک کے ساتھ بھی ہو. ایک آڈ کیس بھی ایک بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے یہ معاشرے کے اندر ایک وہ برائی ہے جس پر وی آر تھینکفل ٹو میڈیا کہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اٹھایا, بتایا. چاہے اس کا میگنیٹیوڈ کچھ بھی تھا لیکن انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہوا کہ وہ 8 لوگ تھے جن میں کچھ پیسو اینڈ ایکٹیو پارٹنرز تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اس کی فلمنگ کرنے کے بعد اس کو اسکینڈلائز کیا اپون سم الٹیریئر موٹیو. اور وہ بات اسٹیبلش ہوئی بعد میں وچ از اے نون فیکٹ, کیونکہ میری وہ ڈسٹرکٹ ہے اور میری ایڈجوائننگ کانسٹیٹوئنسی ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو ود اٹموسٹ آنیسٹی کہ وہ جو معاملہ تھا اس میں انویسٹیگیشن جو ابو بکر خداوند صاحب کی ٹیم نے کی جی اس پہ جو ٹرائل کنڈکٹ ہوا اس میں جو ذمہ داران تھے ان کو سزا ملی اور اس میں جو لوگ امپلیکیٹڈ تھے فار فالس ریزنز وہ کچھ انویسٹیگیشن میں چھوڑے گئے اور کچھ ٹرائل کی سطح پر چھوڑے گئے. یہ تو حسین خان والا کیس کی پوزیشن تھی, لیکن حسین خان والا کیس نے بڑی ایک بدنما داغ, ایک معاشرتی برائی جو ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے جو کسی وجہ سے انڈر دا کارپیٹ رہی, جس پر بات کرنے سے ہم بھی شائے ہوئے کرتے ہیں. کچھ ٹیبوز ہیں, کچھ ہمارے ایسٹرن ریکوزٹ ایسے ہیں جس کی بنیاد پر پیرنٹس ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس چیز پر ایجوکیٹ کرنے میں. بالکل, اور یہ بات سامنے نہیں آ پاتی. ملک صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. ریاست نے انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کی, کیا ایسا ہو پائے گا؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی, جہاں گفتگو جاری ہے. یہ جو اب ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے, کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب اپنی سیاست کی دکان کو ہی چمکا رہی ہیں, اور یہ اصل میں ایک بہت ہی سنگین معاشرے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے اور اس کو صرف اور صرف ایک سینسٹیو ڈسکشن اس کی ہونی چاہیے, اور اس کو پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور مخالف سیاسی جماعت زیادہ ابھر کے سامنے اس کو نہیں لانا چاہیے. تو اس سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ اسد, میرا خیال ہے کہ جتنا بھی اوپر لایا گیا بہت کم ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کیا ہوا, 284 بچوں کا. اور مجھے بڑا ہی دکھ ہے کہ ملک احمد صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ نمبرز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, کم بھی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے 2 سال پہلے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں نے خود گنی ہے 40 سیڑھیاں تھیں, 400 نہیں تھیں. اگر 40 بھی سیڑھیاں تھیں, اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آواز نہیں بلند کرنی چاہیے, وہی ہوا. آپ نے میڈیا نے آواز بلند کی, ہم نے کی. اس کے بعد تھوڑے دن بعد کوئی اور ٹاپک آ گیا جب آواز بلند نہیں کی, کیونکہ ایز سیاسی پارٹیز اور اپوزیشن پارٹیز ہمارا تو رول یہ ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی گورننس کے اندر اور گورنمنٹ کی رننگ کے اندر جو برائیاں ہیں ہم آواز بنے عوام کی اس کے لیے. میرا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ بھی
قصور میں بھی جب واقعہ ہوا تھا 284 کا، اور ابھی بھی جس اسکیل کے یہ واقعات ہیں پورے 1 سال سے ہو رہے ہیں، اور یہ رپورٹڈ صرف 11 ہیں، اور باقی جو 284 والا تھا میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے کے جاتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 284 جو کا واقعہ ہوا اس کے اندر پولیس اسٹیشن والے اور پولیس والے انوالو تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہاں انہوں نے JIT بنائی، وہاں سے پتہ چلا MNA MPA دونوں انوالوڈ ہیں۔ یہ پوری رپورٹیں آپ نے دی تھی، میڈیا نے دی تھی، ایک ٹی وی اسٹیشن نے دکھایا کہ وہاں کا MPA MNA انوالوڈ ہے، اور انہوں نے آ کے وہاں جو تھانے دار تھا جس نے FIR کاٹی پیرنٹس کے کہنے پہ، اس کو مارا، اور اس کی ویڈیوز آئیں۔ اس کے بعد جناب وہی ہوا کہ وہ جو قاتل اعلیٰ ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے ایک ہنگامہ مچایا، بوٹ پہنے، ہیٹ پہنے، اور کہا جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر JIT بنی ماڈل ٹاؤن کی طرح، اور اس کے بعد اس JIT میں کہا گیا کہ نہ تو MNA انوالوڈ ہے نہ MP انوالوڈ ہے، یہ چھوٹے موٹے 12-13 لوگ انوالوڈ ہیں، ان کو ہم پکڑ لیں گے۔ اور ایگزیکٹلی ماڈل ٹاؤن کی طرح وہ JIT کو ٹیمپر ڈاؤن کر کے اس واقعے کو دبا دیا گیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ جرم جو ہے وہاں پرورش پاتا رہا۔ آپ کو بھی پتہ ہے اصول ہے، اگر آپ نے جرم کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو مجرموں کو کھلا چھوڑ دیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے پیچھے 11 اور واقعے ہیں جو میں نے اور آپ نے نہیں اٹھائے، اور اگر میں نے اور آپ نے نہیں اٹھائے تو وہ 11 بیچارے بچے کیا کم قیمتی تھے، وہ چلے گئے، اس کا پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ ہم نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی، اور اس بچی کی آواز اٹھائی، زینب کے لیے آواز اٹھائی، اور میری تو بیٹی کا نام بھی زینب ہے، اور کتنی زینبیں ہیں جو پوری پاکستان میں بیٹھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے ابھی بھی اس کی آواز نہیں اٹھائی۔ جتنا یہ ماڈل ٹاؤن آپ دیکھیں 100 بندوں کو گولیاں ماری تھیں، 284 بچوں کا واقعہ تھا، پاکستان کی ہسٹری میں بدترین گندہ ترین واقعہ تھا وہ، اور اس کے بعد 2 سال واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اب ابھی یہ جو لیکن اسی موضوع پہ دلیپ صاحبہ، اور پھر میں ذرا PAT کا بھی موقف شامل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ تو تمام یہ لڑکیوں کا بھی اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن جو پھر تنقید کی جاتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس اتنے بڑے مسئلے میں شامل ہیں، قصور کا تو سانحہ اپنی طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی ابھی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، DI خان میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں پھر ایک MNA کا بھی نام سامنے آیا، اور اس سے پہلے جی آپ کو یاد ہوگا کراچی کا جو بائی پول ہوا تھا اس میں اتحاد کی گئی عرفان اللہ مروت جیسے شخص سے، جو 90 کی دہائی میں جب جام صادق وزیر اعلیٰ تھے سندھ میں، تو آپ کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ CIA کے سکواڈز تب کس طرح کے سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ تو کیا PTI کو بھی اپنا شاید پرسپیکٹو تھوڑا سا اس حساب سے ٹویک کرنا چاہیے؟ اسد، میں کہتی ہوں چاہے PTI ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی ہو، دنیا کی کوئی پارٹی ہو، اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ کمپرومائز کر کر کے ہم یہاں پہنچے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو DI خان والا واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس پہ سارا پولیس ایکشن لیا گیا، ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ لیا سو موٹو، پولیس کی ساری انویسٹیگیشن کروائی، خود کورٹ نے کروائی، اور خود کورٹ نے کہا کہ جی پولیس نے اس پہ بہت اچھا رسپانس دیا ہے، ایک ایک بندہ، ایک ایک گھر، ایک ایک بیان اس کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنا مشرق خان کا دیکھ لے واقعہ، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پہ کورٹ نے نہ کہا ہو کہ جی جو ہم نے پولیس کی پرفارمنس یہاں دیکھی ہے ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ کوئی MNA ہو، کوئی MP ہو، اندلیب عباس ہو، میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو، کسی کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا نقطہ اندلیب صاحبہ، جب مصطفیٰ کھر صاحب اور عرفان اللہ مروت صاحب اس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں پھر جی عرفان اللہ مروت صاحب نے تو خیر پارٹی جوائن نہیں کی، لیکن الائنس مائی مسٹیک، جو اتحاد ہوئی تھی عرفان اللہ مروت کے ساتھ، الائنس واٹ الائنس۔ دیکھیں میری بات سنیں، میرے پاس تو کوئی ادارہ نہیں ہے، میں گورنمنٹ میں آؤں، میں میرے نیچے FIA ہو، میرے نیچے نیب ہو، آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ نے ان کو کیوں حکم دیا ہے، یہ کیوں ٹیمپر کر رہے ہیں ریکارڈز، جو نیب ہے وہ آ کے پکڑے، آپ کو پکڑے، مجھے پکڑے، سب کو پکڑے، میرے نیچے تو نہیں ہے نیب، میرے نیچے گورنمنٹ کے ادارے نہیں ہیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ میری پارٹی ہو، جو مرضی پارٹی ہو، جو ادارے ہیں جس گورنمنٹ کے نیچے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے ان کو پکڑنا چاہیے۔ اگر آپ نے ادارے مفلوج کر دیے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں اسد، ابھی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو پوچھا، سکھیرا صاحب تھے IG، اور یہ آپ لوگوں نے دکھایا اور اخبار میں بھی آیا،
کہ جی اسٹرائک ہو گئی یہاں پولیس مین کی, کوئی 250 پولیس مین نے کہا کہ جی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہو گئی ہیں, باقیوں کی ہماری نہیں ہوئی. اس پہ کورٹ نے لیا سوموٹو, انہوں نے بلایا آئی جی سکھیرا صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے ساری انویسٹیگیشن کرا کے بتاؤ کہ کتنی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہیں. آپ دیکھیں ذرا سنیں, 10,832 لوگوں کو بغیر وجہ کے پروموٹ کیا گیا. اور وجہ کس پروموٹ کیا گیا کہ جاتی عمرے میں 2700 بندے ہیں جو ان کے خاندان کو سرو کرتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے بندوقیں کھولی, آپ پروٹیسٹرز پہ کھولی. یہ اٹھا لیں یہ واقعات, اگر اس میں سے ایک فگر بھی غلط ہو تو آپ مجھے پکڑ لینا. آپ دیکھیں کورٹ آرڈر کو, کورٹ آرڈر میں لکھا ہوا ہے 10,000, اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں سکھیرا صاحب تو ان کو بھی پکڑیں. ہمارا وقت کم ہو رہا ہے دلیپ صاحبہ, راضیہ صاحبہ. ابھی پاکستان عوامی تحریک نے زینب انسیڈنٹ کا بھی حوالہ دیا. جب تمام احتجاجی تحریکیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کی جماعت نے کچھ سوچا ہوا ہے تعمیری اقدامات کے حوالے سے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اس بحران کے حل تک پہنچ پائیں؟ بہت شکریہ اسد. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ زینب کا یہ کیس آج ڈاکٹر صاحب نے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ ہم اس کو آن کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کیس کو بھی لے کر چلیں گے. ایک تو ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے والد ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں, محبت رکھنے والے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے میں سمجھتی ہوں ایک لیڈر کا رول پلے کیا کہ جب زینب کے والد اور والدہ یہاں پر موجود نہیں تھے, عمرے پر تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے خود جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ایک باپ کی حیثیت سے اس میں انہوں نے شرکت کی ہے. دیکھیں یہ مسئلہ کوئی ایک شہر کا, ایک علاقے کا, کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اب یہ مسئلہ ایک ملک گیر صورتحال اختیار کر چکا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی زینب موجود ہے, اور اب ہمیں بحیثیت قوم جو ہے وہ اس ایشو کے لیے نہ صرف اویئرنیس پیدا کرنی ہے, شعور لینا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اقدامات بھی کرنے ہیں کہ ہمیں آئندہ ایسے کیسز کو فیس نہ کرنا پڑے. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ لیول پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کچھ یعنی سمجھیں کہ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں لوگوں کے شعور ڈیولپ کرنے کے لیے, وہ ہونے چاہیے. لیکن اس سے بھی پہلے میں اسد نشاندہی کرنا چاہوں گی اس جانب کہ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس غلیظ اور گندے کام میں مبتلا نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پنجاب میں جو جرائم کی ریشو ہے اور جس سطح پر پہنچ چکے ہیں وہ سی ایم صاحب کی چھتری کے نیچے اور ان کے سائے کے نیچے ہو رہا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی معاشرے کے اندر جرائم جو ہیں پنپ رہے ہوں اور وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کے ایم این ایز, ایم پی ایز کا وہاں پر کوئی ہاتھ موجود نہ ہو. پچھلے کچھ عرصے کی آبزرویشنز اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ میرے اس بات کو جو ہے درست پائیں گے کہ پنجاب پولیس ہمیں صرف اور صرف ان خاندانوں اور ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے, ان کو پروٹوکول دینے کے لیے نظر آتی ہے. کنٹینیو کریں گے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ اور مسلم لیگ نواز کا بھی موقف لیں گے اسی موضوع پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی جہاں گفتگو جاری ہے. رانا ارشد صاحب, آپ نے ابھی گفتگو سنی راضیہ صاحبہ کی بھی اور اندلیب صاحبہ کی بھی, تو یہ جو تمام نشاندہی ابھی کی گئی ہے, جو یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ کیا گیا, آخرکار جناب آپ کی تیسری ٹرم ابھی چل رہی ہے. سر 2 سال پہلے یہ بھی سامنے آیا تھا اور میڈیا کے ذریعے ہی سامنے آیا تھا کہ قصور کے ایم پی اے تھے, ان کا نام بھی لے لیتے ہیں, ملک احمد سعید صاحب, ان کا باقاعدہ کردار تھا کہ جو مین پرپیٹریٹر تھا اس کے خلاف تمام چارجز ڈراپ کر دیے جائیں پولیس کے ذریعے. تو کیا مسلم لیگ نواز یہ اقدامات نہیں ہمیں دکھا سکتی؟ ابھی آپ نے شاید ایک ڈی پی او کو بھی معطل کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ودن جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی کارروائی کی جائے. وزیر قانون بھی نے پہلے تو اس کو لینڈ ڈسپیوٹ کا قرار دیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ جی جو ماں باپ ہیں وہی ذمہ دار ہیں. تو کیا نظریے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور کارروائی کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے؟ جی, وداؤٹ پروف کسی کا نام لے دینا میرا خیال یہ کافی نہیں ہوتا. جب اس وقت بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ کہ جب میڈیا ہماری رہنمائی کرتا ہے, لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر خود آئی جی صاحب نے اس وقوعے کی نگرانی کی تھی اور اس وقت ہم نے جی آئی ٹی بنائی. جی آئی ٹی میں مسلم لیگ نون کا کوئی ایم پی ایم شامل نہیں تھا.
وہاں آرمی ایجنسیز کے لوگ شامل تھے، اور جو لوگ گناہگار ڈکلیئر ہوئے ہم نے ان کو پکڑا، ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اب دیکھنا آپ کے پاس تمام فیکٹس اینڈ فگر ہیں کہ جو مدعی تھے ان میں سے کچھ مجرم بھی ڈکلیئر ہوئے انویسٹیگیشن میں، اور کیونکہ ایک ہی گاؤں کے لوگ تھے، آپس میں دوست بھی تھے، پھر آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو جھگڑا ہوا تھا وہ کوئی لینڈ کا ایشو ہی تھا، لیکن ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے گناہگار ڈکلیئر کیا۔ جب 2.5 سال وہ جیل کاٹتے ہیں تو پھر میں آپ کی وساطت سے صرف یہی عرض کروں گا کہ عدالت عالیہ نے ان کو بے گناہ کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے ان کو گناہگار ڈکلیئر کیا تھا۔ اور اب یہ واقعہ ہے تو ہم نے فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے ڈی پی او کو بدلا، تمام ڈی ایس پی ایس ایچ او کو تبدیل کر کے نئے ڈی پی او کو لا کر اس پر بھی جی آئی ٹی بنا دی ہے، اور اگر پنجاب پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں تو کم از کم جو آرمی ایجنسیز کے لوگ ہیں ان پر تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا ارشد صاحب، اس میں صرف 2 مختصراً سوال ہے کہ اگر حکومت کی اتنی اچھی یہ کارروائی تھی تو اس چھوٹے سے دائرے میں اسی طرح کی خاص نوعیت کی کرائم بار بار کیوں کی جا رہی ہے؟ بار بار صرف قصور شہر کا نام کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اور آخر میں کیا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر واقعی میں ہائی کورٹ یا عدالت عالیہ یا کوئی اور ماتحت عدالت ان کو بری کر رہی ہے تو شاید استغاثہ کا کردار بھی سامنے رکھنا چاہیے، جس طرح ثبوت کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور جس طرح ابھی ملک صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر 2 سال تک ڈی این اے نہیں ملے گا کسی کو تو پھر کوئی عدالت نہیں ہے دنیا میں سر جو ان لوگوں کو کنوکٹ کر پائے گی۔ اسد بھائی میں یہ عرض کروں گا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو مدعی حضرات نے اپلیکیشن موو کی اس کے مطابق ایف آئی آر درج کی، اور جو لڑکوں کے عزیز و اقارب تھے کچھ بزرگوں پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی کہ شاید ان کی انوالومنٹ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ عدالت میں گئے جو وکلا حضرات ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ سے ایویڈنس لے کر وہاں پر پیش ہوئے، اور جو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہیرنگ ہونے کے بعد جو شواہد تھے وہ کمزور پیش شاید ہوئے ہوں گے، جس کی بنا پر آنریبل جج نے ان کو بے گناہ کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ کوٹ رادھا کرشن والا وقوع ہوا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی نے بغیر دیکھے جب مساجد میں اناؤنسمنٹ کرائی اور ایک موف اکٹھا ہوا اور ایک منیاٹی کے جوڑے کو جس طرح جلایا گیا اس میں بھی 50 کے قریب لوگ ہم نے پکڑے، پھر ہم نے ان کو گناہگار ڈکلیئر کیا، اور میں یہ عرض کروں گا ہم نے جو جی آئی ٹی بنا دی انشاءاللہ وہ ایک معصوم بچی ہے، ان کے والدین اللہ تعالیٰ کے گھر اور روزہ رسول سے ہو کر آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ملزمان انشاءاللہ بہت جلد گرفتار بھی ہوگا اور وہ منطقی انجام کو بھی پہنچے گا اور وہ عبرت کا نشانہ بھی بنے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں معصوم بچی کا دردناک واقعہ ہے، لیکن سیاست کرنے والے خدا کا خوف ہی نہیں کھاتے۔ وہ مشال خان ایک معصوم ماں کا بیٹا تھا، جس طرح درندوں نے اور وہ عہدیدار تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے اس کو گھسیٹ کر مار دیا تھا وہ بھول گئے ہیں، اور ابھی ڈی آئی خان میں ایک نوجوان ہوا کی بیٹی کو برہنہ کر کے جس طرح میں سمجھتا ہوں اس کے کپڑے اتارے گئے، وہ لوگ تو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ صوبائی منسٹر خیبر پختونخوا کا اور وہاں کا جو ایم ایل اے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میڈیا ٹاک ہوتی رہی اور وہ انوالو تھے۔ کاش عمران خان صاحب وہاں پر بھی توجہ دیتے، ہم تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اب میں عرض کروں گا صاحب یہ میں سوال راضیہ صاحبہ سے کر لوں اور پھر میں پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو اور اندلیب صاحبہ کا بھی پرسپیکٹیو لینا چاہوں گا۔ راضیہ صاحبہ ابھی جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حکومت کے خاتمے تک ہمیں انصاف نہیں مل پائے گا، تو ابھی آپ نے ارشد صاحب کی باتیں سنی کہ جی وہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں اس طرح کے دردناک واقعے پہ وہ سیاست نہ کریں، کیا انصاف کا نام یہی ہے کہ حکومتیں گرتی رہیں؟ پہلی بات تو یہ اسد کہ دیکھیں جب بھی مظلوم کے حق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے اور غریب کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو نظر آتا ہے اب ہمارے درمیان جو خلاف کوئی بات شروع ہو گئی ہے، سیاسی ایجنڈے ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا اس ملک کے اندر غریب کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دیں؟ کیا پھر جو ظالم ہے وہ ظلم کرتا رہے، مظلوم برداشت کرتا رہے، تو پھر یہ خوش ہیں کہ ہاں بھائی سارا سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے؟ اب آپ کل کے واقعے کو بھی دیکھیں اور اس سے پہلے جو 14 خون کیے گئے تھے
اس کو بھی دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر، تو آپ کو ایک ریزیمبلنس نظر آئے گی کہ جہاں پر احتجاج ہوتا ہے، جہاں پر کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے، وہاں پر حکومت اس کے خلاف گولی چلانے سے بھی یہ لوگ باز نہیں رہتے اور لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، حاملہ خاتون بھی اس میں شامل تھی، اس کے جبڑے پہ کس طرح سے گولی ماری گئی پوری دنیا نے دیکھا۔ 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئی، جسموں کو زخمی اور چھلنی کیا گیا، اور آج بھی ان میں سے کئی لوگ معذور بیٹھے ہیں۔ اور کل کے واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ظلم برداشت کر کے کہ اس سے پہلے 11 بچیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا وہاں پر، لیکن جب گورنمنٹ سنوائی نہیں کرتی، جب آپ کے قانونی ادارے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کو انصاف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے جب عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، وہ پھر مانگتی نہیں ہے، وہ پھر چھیننے کی کوشش کرتی ہے، اور جب چھیننے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ میرے آگے کون کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا۔ لیکن یہاں پر بھی جو معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا تھا، لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، وہاں پر بھی آپ پولیس والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ نہیں ہو رہی ہے، ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں کل 3 لوگ یہاں پر بھی مارے جاتے ہیں اور کچھ زخمی ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ آخر اگر اس کے اوپر خاموشی اگر ہم اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیاسی بات جو ہے وہ نہیں ہے، اور جو ہی کوئی بولتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں نا۔ تو یہ معاملہ سیاست کے چمکانے کا نہیں ہے۔ صاحبہ، جس طرح آپ نے ابھی سنا، جے آئی ٹی ارشد صاحب نے جے آئی ٹی کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو ہم عبرت کا نشانہ بنائیں گے، تو کیا یہ قومی یکجہتی کا موقع ہے، یا جس طرح راضیہ صاحبہ نے فرمایا جو ظالم ہے اس کو ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے؟ دیکھیں اسد، بڑی آپ نے کامن تھریڈ دیکھ لیا ہوگا اگر آپ ایگزامن کریں سٹائل آف گورننس۔ پہلے ایک عوام جو ہے وہ تھک کے باہر آتی ہے کیونکہ اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اب اس واقعے میں دیکھ لیں زینب کو، اس کی جب اللہ معافی دے وہ غائب ہوئی، یہ پولیس اسٹیشن گئے ہیں اور وہ سارے رشتہ دار وہ جو سارے بتا رہے ہیں کہ پولیس نے ان کو وہاں سے بھگا دیا، ان کو انصاف نہیں ملا۔ اس کے بعد ان کو 5 دن بعد وہ لاش ملی ان کے گھر کے قریب سے ہی، اس بچی کی لاش جو 5 دن سے وہاں پڑی تھی اور پولیس اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کو پولیس اسٹیشن سے انصاف نہیں ملے گا، اور یہ ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی واقعہ، باقی جگہ بھی یہی واقعہ، آپ کو اگر حکومتی ادارے سے انصاف نہیں ملے گا، مجھے بتائیں آپ کہاں جائیں؟ پھر آپ پروٹیسٹ کریں گے۔ اور یہ پروٹیسٹ کے اندر بھی فیض آباد کا آپ واقعہ دیکھ لیں کہ انہوں نے خود لٹکا کے وہاں پہنچایا۔ اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے خود کہا کہ جی میں اس کو ڈیل نہیں کر سکا، اس لیے میں نے آرمی کو خود بلایا، خود مانا ہے انہوں نے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو کل سے کیا ڈیمانڈ ہو رہی، پولیس کو زینب کے قاتل نہیں مل رہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنسیوں کو بلایا جائے اور آرمی کو بلایا جائے۔ خود اگر آپ کی پولیس جو ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی ہے، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی، ڈی پی او کے آفس کے باہر وہ زمین پہ گوڈے ٹیک کے ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہے اور دوسرے اس کو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اوپر گولی مار۔ یہ تو ویڈیو آپ نے دیکھی۔ اچھا پھر آپ نے کیا کیا، آپ آئے، آپ نے کہا ڈی پی او ذوالفقار ہے، یہ تو وہی ڈی پی او ہے جس نے پہلے بھی واقعات کیے ہوئے، سب نے کہا پروٹیسٹ کی، آپ نے اس کو او ایس ڈی کر دیا۔ او ایس ڈی کرنا کیا بات ہے، یہ کوئی پنشمنٹ ہے؟ مجھے بتائیں، اس کو پکڑا کیوں نہیں گیا، اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، اس پہ ایف آئی آر کیوں نہیں کی گئی؟ اگر آپ ان مجرموں کو، ڈاکٹر توقیر کو کیا کیا ماڈل ٹاؤن میں، ڈاکٹر توقیر کا سارا ایویڈنس ہے، اس کو ہٹا دیا گیا۔ جب اس کو ہٹا دیا گیا پوزیشن سے، اور رانا ثناء اللہ کو بھی ہٹا دیا گیا، اس کے بعد ڈاکٹر توقیر کو انعام کیا دیا گیا؟ ان کو پنش نہیں کیا گیا، ان کو باہر WTO پہ سب سے اعلیٰ عہدے پہ فائز کر دیا گیا۔ جب آپ مجرموں کو جرم کرنے کے اوپر آپ انعام دیں گے، وہ ڈبل مجرم بن جائیں گے، اور جب آپ مجرموں کو، اور جو بیچارے اس کے نیچے زینب کے پیرنٹس ہیں وہ افیکٹیز ہیں، آپ ان کو انصاف نہیں دیں گے تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ جب آپ ان پہ گولیاں ماریں گے تو وہ کیا کریں، کہاں جائیں، سوائے اس کے کہ آپ کو اپنے سیلف ڈیفense میں آپ کے اوپر پڑھ لیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماڈل ٹاؤن کی یہ ملی ہے رپورٹ، انہوں نے رپورٹ نہیں دکھائی جب چیف جسٹس نے ابھی ریسنٹلی کہا، پھر پریس کانفرنس کی ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر طاہر القادری نے، انہوں نے کہا جی اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے یہ رپورٹ، پھر ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ سے رپورٹ لینے۔ پھر یہ سارے ڈرے
اور ان کو پتا تھا کہ موب آ گیا تو جو حال ہوا ہے میاں جاوید لطیف کا وہ ان سب کا حال ہونا ہے. اب یہ چھپے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ڈی ایچ کیو دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز جو ہاسپٹل ہے, اس وقت آپ جائیں اسد, وہاں سب ڈاکٹرز بھاگ گئے ہوئے ہیں, سب نرسز بھاگے ہوئے ہیں, وہاں کوئی نہیں ہے اور نہ پولیس پلہ پکڑا رہی ہے نہ انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ. سو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اداروں کو سلب کر دیں گے, آپ سارے جو ہے پولیس کو اپنی خدمت کے لیے لگائیں گے. آپ کو یاد ہوگا عباس خان آئی جی ریڈ پر حملہ کرتے ہیں, یہ ڈی سی آفس پر حملہ کرتے ہیں, یہ ہاسپٹل پر حملہ کرتے ہیں تاکہ کسی غریب کے بچے کا علاج نہ ہو سکے. کسی کی ماں وہاں پر علاج کروا رہی ہے تو اس پر حملہ کرتے ہیں, یہ ڈاکٹروں کو بھگاتے ہیں. اور قادری صاحب اور یہ حقیقت میں پرویز مشرف کی وہی باقیات ہے جو 2002 سے لے کر آج تک. ارشد صاحب اس پہ مختصراً سر جسٹ اے سیکنڈ سر, ادروائز ارشد صاحب مختصراً سا سوال. کراچی ایئرپورٹ پر گرائی وہ کون تھے؟ وہ نظام نیازی تھا, قادری صاحب. ارشد صاحب ہمیں شو کلوز کرنا ہے. ارشد صاحب وقت ہمارا کم ہو رہا ہے, ہم اگر شو کلوز کر لیں مختصراً سر مختصراً اگر یہی سوال آپ سے پٹ کر دیا جائے. ارشد صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایک دردناک واقعہ ہے. ہم ملزمان کو پکڑیں گے, کیفر کردار تک پہنچائیں گے, جو ان کے غصہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کرنا کسی کا حق نہیں ہے. جو یہاں پر سیاست کی جا رہی ہے اور معاف کو اس طرح بندوق پکڑا دی گئی ہے کہ وہ غریب لوگوں کی گاڑیاں توڑے. ارشد صاحب آپ سے یہ آخری سوال ہے, ابھی آپ نے سب کی بات سن لی مختصراً سر, کیونکہ پھر اس کے بعد شو کلوز کرنا ہے. ریاست کی طرف سب دیکھتے ہیں, لیڈران کی طرف سب دیکھتے ہیں, منتخب نمائندوں کی طرف سب دیکھتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے, بے شک ماڈل ٹاؤن ہو, بے شک قصور کا سانحہ ہو, تو وہ جو قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں, جب پولیس پھر گولیوں کی برسات کرتے ہیں انہی لوگوں پہ جو صرف احتجاج کر رہے ہیں, تو پھر آدمی کو کس طرح کا پیغام سامنے رکھنا چاہیے سر؟ بے شک وہ ڈاکٹر توقیر کی بات کر رہے ہوں, بے شک ان لوگوں کی بات کر رہے ہوں جنہوں نے قصور کے پروٹیسٹرز پہ فائرنگ کی تھی. ریاست کو کیا نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے سر مختصراً, اور پھر ہم کلوز کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ہم اس ڈیوٹی کو آن کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شباشی صاحب وہاں پر بھی جاتے ہیں, جی آئی ٹی بھی بناتے ہیں اور سینئر آفیسرز کو سزا بھی دیتے ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچایا تھا, اس کو بھی پہنچائیں گے. لیکن یہ بیرونی ایجنڈا لا کر آج جو غریبوں کی گاڑیاں جلائی ہیں پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے, اور میں سمجھتا ہوں جو حملہ کیا ہے, جو ڈنڈے برسائے ہیں, شرم آنی چاہیے کہ ان غریب لوگوں کا قصور کیا ہے. پھر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ کو یقین دہانی بھی کرواتا ہوں کہ جو چیف منسٹر شباشی صاحب نے حکم جاری کیا ہے اس میں انشاءاللہ چیف سیکرٹری, آئی جی اور تمام ایجنسیز جو ہیں وہ ملزمان کے پیچھے پڑ گئی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو خوشخبری بھی سنائیں گے. تھینک یو ارشد صاحب, شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. اندلیب عباس صاحبہ تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. راضیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. جس طرح آپ نے سنا, جب تک ریاست اپنی کارروائی میں بہتری نہیں لائے گی, جب تک معاشرے کی طرف سے ایک نیا لاحِ عمل نہیں ہوگا, اور جب تک اسی طرح کے دردناک واقعے کے سامنے کوئی نہ کوئی ایس او پی نہیں بنایا جائے گا, تو پھر پاکستان اسی طرح کے سانحے دیکھتا رہے گا. کل تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.